अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतुब के तारुफ़ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर खिदमत है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपके लाइक्स और कमेंट्स हम देखते रहते हैं अपनी वीडियोज़ पे। इसके अलावा आपकी बहुत कीमती आरा और तजावीज़ भी हमें मिलती रहती हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर तौर पर कुतुब का तारुफ़ जो है वो पेश किया जाए। आज हम जिस किताब के तारुफ़ के साथ हाज़िर हुए हैं उसका नाम है फ़ारसी अदब के चंद गोशे और इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब अनवर मसूद साहब। ये किताब दरअसल फ़ारसी के नामवर शोरा और अदीबों की शायरी पर तबसराती मज़ामीन का मजमूआ है। किताब के बाकायदा तारुफ़ से पहले इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अमूमन जब किसी शख्स पर या शायर पर या किसी भी अदीब पर किसी एक चीज़ की छाप लग जाए तो लोग उसके फ़न की मुख्तलिफ़ जहतों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा कि मैं एक मिसाल दूं, अगर कि मारूफ़ शायर जिन्हें लोग सिर्फ़ एक नातगो शायर समझते हैं जनाब मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, वो एक बहुत उम्दा, मयारी और पुख्ता गज़ल गो शायर भी थे और उनकी गज़लियात के कई मजमूओं को भी मकबूल आम हासिल हुआ। इसी तरह जनाब अनवर मसूद को भी हमारी अक्सरियत जो है वो सिर्फ़ एक मज़ाहिया शायर के तौर पर जानती है, लेकिन जिन लोगों का किताब के साथ ताल्लुक़ है और जिन्होंने अनवर मसूद साहब की संजीदा शायरी भी पढ़ रखी है और इनकी ज़िंदगी के भी कुछ हालात से वो वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि अनवर मसूद साहब की संजीदा शायरी और बिलखसूस फ़ारसी अदब के हवाले से कितना गहरा लगाव रखते थे। अनवर मसूद साहब की बुनियादी तालीम भी जो है वो फ़ारसी में ही है और वो M.A. फ़ारसी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा उनकी सारी ज़िंदगी जो है फ़ारसी ज़ुबान व अदब की दर्स व तदरीस में गुजरी। इनमें से चंद मज़ामीन उन्होंने अपने तालिब इल्मी के दौर में लिखे जो कि मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में पढ़े गए। अलबत्ता ये मज़ामीन बाकायदा किताबी सूरत में पहली मरतबा 1993 में दोस्त पब्लिकेशंस इस्लामाबाद से शाया हुए और फिर तकरीबन 28 साल बाद 2021 में बुक कॉर्नर जेहलम ने इसका एक नहायत उम्दा दीदा ज़ेब एडिशन शाया किया, जिसे हम डिलक्स एडिशन भी कह सकते हैं। आइए अब हम आपको इस किताब के तारुफ़ की तरफ ले चलते हैं। अब हम किताब के बाकायदा तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। हम इसके जिस एडिशन से तारुफ़ पेश कर रहे हैं वो वही एडिशन है जो कि 2021 में बुक कॉर्नर जेहलम ने शाया किया, जो कि नहायत दीदा ज़ेब और उम्दा एडिशन है, जिसे हम डिलक्स एडिशन भी कह सकते हैं। आइए अब हम इसके तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं। किताब की इब्तिदा में अनवर मसूद साहब की दीगर तख्लीक़ात और कुतुब की एक फ़हरिस्त दी गई है। उसके बाद किताब का अंदरूनी सरवरक और फिर उसके इशाती कवायफ दर्ज हैं। मैं मुख्तसर इसके इशाती कवायफ भी आपके सामने पेश करता हूँ। जैसा कि लिखा है कि किताब की पहली इशात 1993 में अमल में आई, फिर इशात नो यानी यही जो इसका एडिशन है वो 2021 में शाया हुआ। इसकी हरूफ खानी सैयद अमीर खोकर ने की, तज़ीन व ज़ेबाइश हादिया ने की। इसका सरवरक मोहम्मद शकील तलत ने तख्लीक किया, जबकि सरवरक की ख़त्ताती मोहम्मद अली ज़ाहिद साहब ने की। कंपोजिंग व सफ़ा साजी मोहम्मद उमर फ़ारूकी ने, और इस किताब को रफ़ाकत प्रेस लाहौर ने छापा और फिर बुक कॉर्नर जेहलम से ये किताब बाकायदा शाया की गई। इस किताब का इंतसाब इसके मुसन्निफ़ जनाब अनवर मसूद ने अपने उस्ताद गिरामी प्रोफेसर चौधरी फ़ज़ल हुसैन साहब के नाम किया है। उसके बाद अनवर मसूद साहब का ही एक फ़ारसी का शेर दर्ज है और फिर इस किताब की फ़हरिस्त। किताब की फ़हरिस्त में सबसे पहले पेशनामा है जो कि अनवर मसूद साहब ने इस किताब के बारे में लिखा और बताया कैसे ये मज़ामीन तख्लीक हुए, कब कब तख्लीक हुए। उसके बाद एक और मारूफ़ मुहक्किक जनाब अब्दुल शकूर एहसन साहब का नहायत तफसीली मज़मून जायज़ा के नाम से भी इसमें शामिल है। उसके बाद इस किताब की बाकायदा जो मज़ामीन की फ़हरिस्त है उसका आगाज़ होता है। जनाब अनवर मसूद साहब ने तकरीबन 7 शोरा के कलाम पर और उनकी अदबी जहतों पर कलाम किया और बहुत तफसील से ये मज़ामीन लिखे। आगे चल कर हम मुख्तलिफ़ मशाहिर की आरा भी जो इस मज़ामीन के हवाले से हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ़ उनके नाम जो हैं वो आपके सामने पेश कर देते हैं। पहला मज़मून पहलवी दौर की एक सरकश व बेबाक शायरा फ़र्रुख़ज़ाद के हवाले से तहरीर किया गया है। उसके बाद मिर्ज़ा अली अकबर
دے خدا کی علمی خدمات اور شاعری کے متعلق مضمون ہے۔ پھر ایران کے ہی ایک شاعر شوریدہ سر جناب عشقی کی شاعری پر کلام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے معروف شاعر جناب غنیمت کنجاہی کی غزل کے چند پہلوؤں کے حوالے سے کلام کیا ہے۔ ایک اور فارسی کے معروف شاعر جو کہ اپنی رباعیات کی وجہ سے نہایت معروف ہیں، عمر خیام کی شاعری کا ایک مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ پھر ناقدین سبک ہندی کا ایک جائزہ پیش کیا ہے، اور پھر شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال کی شاعری اور بالخصوص جدید فارسی شاعری اور ایرانی معاشرت پر ان کے اثرات کے حوالے سے کلام کیا گیا ہے۔ ایک اور بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ 2 مختصر تعارفی تبصرے بھی اس کتاب میں شامل ہیں جن کا فہرست میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ایک تبصرہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فارسی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر آفتاب اصغر صاحب کا ہے، جبکہ دوسرا پاکستان کے نامور شاعر جناب ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب کا ہے۔ ہم آگے چل کر انشاءاللہ مختلف مشاہیر کی آراء کے دوران ان کی بھی جو رائے ہے وہ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کتاب کے متعلق اس کے مصنف جناب انور مسعود خود لکھتے ہیں، جو کہ اس نئے ایڈیشن کے پس ورق پر بھی درج ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فارسی ادب کے چند گوشے فارسی کے ایسے نامور ادیبوں اور شاعروں کا تعارف ہے جن سے ہمارے ہاں شناسائی کم ہے۔ یہ چند مضامین عظیم فارسی ادب کی ایک جھلک ہے۔ ان مضامین میں نہ صرف ان نامور ادیبوں کی تخلیقات کا تعارف ہے، بلکہ ان کی شخصیات، حالات اور مستقبل کے امکانات کا ذکر بھی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف میرے فارسی ادب کے مطالعے کا ماحاصل ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے اس ادبی ورثے کے درس کی حیثیت رکھتی ہے جو ہماری شناخت ہے مگر ہماری یادداشت سے معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کے آغاز میں معروف مزاح نگار جناب مشتاق احمد یوسفی صاحب کا لکھا ہوا فلیپ موجود ہے، جبکہ کتاب کے آخر میں پاکستان کے معروف محقق اور بالخصوص اردو زبان و ادب کے حوالے سے جن کی گراں قدر خدمات ہیں جناب ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا لکھا ہوا فلیپ موجود ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب ان مضامین کے بارے میں لکھتے ہیں، فارسی ادب کے چند گوشے اپنے دل نشین انداز اور ریڈیبلٹی مطالعیت کے اعتبار سے بے مثل ہے۔ اعلیٰ تنقید اور تدریس میں جو قدر مشترک ہے وہ پڑھنے والے میں موضوع سے دلچسپی کو شیفتگی کی حد تک پہنچانے کا فریضہ ہے، اور پروفیسر انور مسعود نے یہ بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب اپنی تحریر میں اس کتاب کے بارے میں اور مضامین پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان مضامین کو پڑھ کر ہمارا ذوق ادب نکھرتا اور پروان چڑھتا ہے، اور فارسی زبان و ادب سے ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ فروغ فرخزاد کے بارے میں، جس کی شاعری سے پہلی بار جدید صنعتی اور شہری زندگی کا کرب فارسی شاعری کی آواز اور لے میں شامل ہوا ہے، پروفیسر انور مسعود کا مضمون خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی طرح ناقدین سبک ہندی مرزا علی اکبر دے خدا، عمر خیام، عشقی اور غنیمت کنجاہی ایسے مضامین ہیں جنہیں فارسی ادب کے شائقین نہایت دلچسپی سے پڑھیں گے۔ انور مسعود صاحب نے اس کے ابتدائیے میں پیشنامہ کے نام سے جو مختصر تحریر لکھی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مضامین کب کب لکھے گئے اور کن مقاصد کے لیے لکھے گئے۔ ہم اس میں سے صرف مختصر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مضامین کس دور میں لکھے گئے ہیں۔ جناب انور مسعود لکھتے ہیں، اس مجموعہ مضامین کے 7 میں سے 4 مضامین یعنی غنیمت کنجاہی، مرزا علی اکبر دے خدا، خیام اور ناقدین سبک ہندی میں نے اس زمانے یعنی 1961-62 کے درمیان میں لکھے جب میں یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں ایم.اے فارسی کا طالب علم تھا۔ یہ مضامین شعبہ فارسی میں منعقد ہونے والے سیمیناروں میں پڑھے گئے تھے۔ 1970 میں کچھ تازہ تحقیقی مواد میسر آنے پر میں نے خیام سے متعلق مضمون پر نظر ثانی کی اور اس میں ضروری اضافے کیے۔ 1976 میں مجھے ایران جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر فروغ فرخزاد کے بارے میں جو تحریری مواد جمع ہو سکا، اس کی مدد سے 1977 میں نے یہ مضمون تحریر کیا۔ عشقی پر مضمون 1987 میں لکھا گیا جب خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی سے مجھے کلیات مصور عشقی کا نسخہ دستیاب ہوا۔ 1992 میں بہاولپور یونیورسٹی نے حضرت علامہ اقبال پر ایک مذاکرے کا اہتمام کیا۔ اقبال پر مضمون اسی مذاکرے کے لیے تحریر کیا گیا، موضوع بھی یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مضامین مختلف اوقات میں لکھے گئے اور مختلف سیمینارز کے لیے لکھے گئے جنہیں بعد ازاں کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ جناب عبدالشکور احسن صاحب ان مضامین کے بارے میں رقم تراز ہیں۔
ان مقالوں کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: کلاسیکی اور جدید فارسی ادب۔ یہ منصوبہ بندی ایک طرف کلاسیکی روایت سے ان کی وابستگی یعنی مصنف کی وابستگی اور کامل آگاہی، اور دوسری طرف معاصر فارسی ادب کے میلانات پر ان کی گہری نظر کی آئینہ دار ہے۔ وہ موضوع کا پوری طرح احاطہ کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ یہ انداز اعلیٰ ذوق تحقیق و تنقید کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کے طرز بیان و استدلال کی ایک خوبی متانت کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج کی طبیعی شگفتگی اور شوخی ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بحث کرتے اور اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے دفعتاً کوئی ایسا شوخ جملہ لکھ جاتے ہیں یا مزاح کی ایک پھلجھڑی چھوڑ جاتے ہیں جو پڑھنے والے ہی کے لیے لطف آمیز نہیں ہوتی بلکہ مصنف کے استدلال میں بھی مزید جان پیدا کر دیتی ہے۔ ان مختلف مشاہیر اور اہل علم و ادب کی آراء سے یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ مضامین کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جناب انور مسعود صاحب کا تعلق بنیادی طور پر فارسی زبان و ادب سے ہے اور ان کی تمام زندگی اسی کی درس و تدریس میں گزری، لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر فارسی ادب سے جڑے رہنے والا شخص جب فارسی شعراء کے کلام کے حوالے سے گفتگو کرے گا، کچھ تحریر کرے گا، مضمون لکھے گا، تو وہ مضامین کس قدر اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ان مضامین کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جناب انور مسعود صاحب نے نہ صرف ان کی شاعری پر کلام کیا بلکہ مختلف مقامات پر جو فارسی اشعار نقل کیے ان کا اردو ترجمہ بھی کیا، اور اس ترجمے کے ساتھ ساتھ جہاں ضروری سمجھا وہاں مختصر تشریح یا اس کی تفہیم کو مزید آسان بنانے کے لیے کچھ شرح بھی کی۔ اس کے علاوہ جن شاعروں کے بارے میں انہوں نے مضامین لکھے ان کا معاصر ادبی منظرنامے سے تقابل بھی کیا، اور بالخصوص ان کا کن کن لوگوں پر کیسے کیسے اثرات پڑے اس متعلق بھی نہایت اہم گفتگو کی ہے۔ ہر مضمون کے آخر میں انہوں نے کتابیات کی ایک مختصر فہرست بھی دی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان مضامین کو تحریر کرتے ہوئے انہوں نے کن کن کتب سے استفادہ کیا اور ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ مضامین فارسی ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص فارسی ادب کے طلباء کے لیے بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور ہمیں ایک اور ہی جہان میں لے جاتے ہیں۔ مضامین کے اندر انہوں نے شاعروں کی اپنی شاعری کے بارے میں یا مختلف اقوال زرعی بھی جو ہے وہ شامل کیے ہیں۔ ویسے تو اگر ہر ایک شاعر کے کلام سے اس کے کچھ قول یا اس کی رائے آپ کے سامنے پیش کی جائے تو یہ تعارف بہت طویل ہو جائے گا، لہٰذا ہم صرف فروغزاد کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب آپ خود اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے تو یقیناً آپ کے سامنے اس کتاب کی بہت سی مزید جہتیں بھی کھلیں گی کہ میں نے جزام خانے میں، جزام خانہ یعنی ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں پر کوڑ کے مریضوں کو رکھا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا وارڈ جہاں پر صرف کوڑ کے جو مریض ہیں وہ رہتے ہیں۔ فروغزاد کہتی ہیں کہ میں نے جزام خانے میں خودکشی کے متعلق کوئی بات نہیں سنی، لیکن صحیح و سالم آدمی خودکشی کر لیتے ہیں، جو خودکشی کرتے ہیں ان کی روحوں کو کوڑ لاحق ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ انور مسعود صاحب کا بنیادی تعلق فارسی زبان و ادب سے ہی ہے، البتہ وہ مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں اور بالخصوص اردو، پنجابی اور فارسی میں بھی ان کی شاعری موجود ہے، اور اب تو حال ہی میں ان کا فارسی شاعری کا مجموعہ پایان سفر نیست کے نام سے بھی دوست پبلیکیشن اسلام آباد نے شائع کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسی ہمہ جہت شخصیت کے لکھے ہوئے یہ نہایت اہم، معیاری اور مفید مضامین پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان مضامین میں مختلف شعراء کے جو اشعار کا انتخاب کیا ہے وہ بھی نہایت عمدہ ہے۔ قاری ان مضامین کو پڑھتے ہوئے ایک الگ ہی جہان میں چلا جاتا ہے۔ بالخصوص جو لوگ فارسی ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، یقیناً یہ کتاب ان کے ذوق میں مزید اضافہ کرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ کتاب کا تعارف بھی پسند آیا ہوگا۔ مزید کتب کا تعارف جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کتابیں کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ جلد پھر کسی اہم کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت اپنے میزبان حسیب احمد محبوبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔